Assalam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 2 of novel Pakiza Ishq Tera by Sayyida Ehtasham Rizviya. So let's get started. हमाम, कौन सा ड्रेस लोगे? आपी, एक ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा है, ऑर्डर कर दिया है। इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वैसे आप कितना किलो मेकअप करने वाली हैं? कैसा मेकअप करने वाली हैं? हमाम के बच्चे, कितनी बार बोलूं, मैं मेकअप नहीं करती, बस थोड़ा बहुत लिप ग्लॉस और लाइनर, इनको मेकअप थोड़े बोलते हैं। हमाम यूं ही अपनी बहनों से मस्ती करता। अगर कोई बाहर का देख ले तो यकीन ही ना करे कि इतना संजीदा और सबसे अलग रहने वाला हमाम मजाक भी करता है। तुम्हारी वाली भी आएगी, तब देखेंगे वो कितना मेकअप लगाती है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही खूबसूरत हूँ। मलिहा ने फर्जी कॉलर झाड़े। हकीकतन वो भी खूबसूरत ही थी। ओह, तो गलत फहमियाँ अरूज पर हैं। शटअप, बड़े आए। हमाम, ये लो और जल्द खाना खा लेना, इतनी चाय पीते हो। अदीबा चाय देते हुए कह रही थी। हमाम ठीक है कहकर उठ गया। अकेले में वो अक्सर इसे अदीबा ही कहता था। वैसे आपी, जिस हाल में फंक्शन है यहाँ से कितना दूर है? ज़्यादा नहीं, 20 मिनट लगेंगे। अदीबा, फंक्शन में प्लीज़ नकाब नहीं, मलिहा ने कहा। क्यों? अदीबा ने हैरत से कहा। क्योंकि इसका पर्दा किसी के लिए भी मसला नहीं था और मलिहा तो खुद भी हिजाब लेती थी, क्योंकि वहाँ लेडीज़ का इंतज़ाम अलग है। मगर वगर नहीं, फिर मैं चेहरे पर निकाब लूँगी। मैंने वाइट ड्रेस पर वैसे सेम नोज़ पिन ली है। ठीक है, पर कुछ नहीं। अतीबा, सच एक भी जेंट्स नहीं होंगे, मलिहा ने बीच में ही कहा। अच्छा, अगर नहीं होंगे तो ठीक है। जूनी का ये लास्ट मंथ है। हमाम, सबका नंबर ले लेना, ग्रुप वालों का। मलिहा का इशारा अजलान और रूहान की तरफ था। मेरे पास है इन दोनों का नंबर। वैसे आप भी लखनऊ नवाबों का शहर है ना? सुना है, बचपन में शायद 2 बार गई हूँ। हम साथ में चलेंगे। हाँ, काफ़ी घूमने की जगह हैं। हाँ, इंशाल्लाह। अरे कशफ, ज़रा आफिया को तो फ़ोन लगाओ, कितने दिन हो गए वो बंदा दिखा नहीं। मेरा तो दिल उदास है, कम अज़ कम आफिया से तो मिल लें, तलबिया ने बेजारी से कहा। आफिया, कशफ और तलबिया स्कूल साथ में पढ़ती थी, मगर इन लोगों के हॉस्टल ज्वाइन होने के सबब मिलना जुलना कम हो गया, मगर फ़ोन पर बातें होती रहती। अस्सलाम वालेकुम आफ़ी, आज बाहर आना है अपने होटल में। क्यों? अच्छा ठीक है, कशफ ने इख्तिसार से जवाब देकर फ़ोन रख दिया। तलबिया, आफिया घर बुला रही है, इसकी फुप्पो आई हुई हैं, इसलिए बाहर नहीं आ पाएगी। क्या यार, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तैयार हो लें। हल्के पीले रंग के कुर्ती पर जीन्स पहने दुपट्टा कंधों पर झूल रहा था। बाल की ऊंची पोनी बनाए तलबिया दानियाल सदीकी हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही थी। आंखों पर लाइनर लगाकर लिप ग्लॉस लगाया और कशफ के हमरा वो आफिया के घर की तरफ चलती। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? और सहरिश दी, आप कैसी हैं? तलबिया ने छेड़ते हुए कहा। देखो मिस, मैं दी नहीं, तुमसे कम ही हूँ, उम्र में तो एहतियात करो। सहरिश तवक्को के मुताबिक दी बोलने पर चिढ़ गई। ओके बाजी, सहरिश। तलबिया शरीर सी मुस्कुराहट के साथ इसे छेड़ रही थी। अरे आ गए तुम दोनों, चलो रूम में। आफिया ने दोनों को ऊपर रूम की जानिब भेजा और खुद किचन की जानिब भड़ गई। चाय वगैरह का कहकर आफिया रूम में चली गई। पता है तलबिया को एक मिस्टर नीम के पत्ते से मुहब्बतें हो गई है, कशफ ने मसनूई आंसू पूछते हुए कहा, और वो बेचारा एक नज़रे इल्तफात भी नहीं डालता। तलबिया ने एक मुक्का इसकी कमर पर लगाया। ओए, नीम क्यों कहा? शर्म आती है? तुम्हारे होने वाले बच्चों के खालू हैं। तीनों का कहका बुलंद हुआ। मुझे देखना है कौन है वो जिसे तुमने पसंद किया। अरे बहुत खूबसूरत है, डिम्पल तो इतना क्यूट वाला आता है इसके गाल पर कि हद नहीं। क्या हो रहा है भाई, आज 3 बहनें हाजिर हैं, रूहान ने रूम में तीनों को देखकर कहा। और आफ़ी, ज़रा नाश्ते का बोल देना, किचन में अजलान और हमाम आ रहे हैं। क्या? तलबिया ने इतनी ज़ोर से कहा कि तीनों इसे देखने लगे। अरे वो भाई, मतलब मेरा एक काम याद आ गया, इसलिए अचानक। सॉरी। तलबिया ने रूहान को
हैरान देख कर कहा, अरे कोई बात नहीं, आप लोग नाश्ता करिएगा, मैं फिर आता हूँ। क्या हुआ, इतनी तेज़ क्यों चीखी? आफिया ने हैरानगी से पूछा। अरे हमाम इसका नाम है, जो तुम्हें भाव नहीं देता, आफिया ने बेख्तियारी से कहा। तलबिया के घूरने पर दोनों के दांत अंदर हुए। ज़रूरी नहीं कि ये वही हों, बट भाई के ये जूनियर हैं, हमाम भाई, और काफ़ी संजीदा हैं। अगर तुम इनकी बात कर रही हो तो प्लीज़ इनको घमंडी मत कहो, बहुत सीधे हैं वो, कभी नज़र उठा कर नहीं देखते। उफ, इतने दिन से ढूंढ रही थी, चलो देखते हैं, भाई के कमरे का कुछ खुफिया रास्ता है। अल्लाह, क्या है तलबिया, पागल हो गई हो? मैंने अभी क्या बकवास की कि वो बहुत सीधे हैं, तुम्हारी सारी मेहनत फजूल जाएगी। एक बार तो बात करूंगी ही। तलबिया का हतमी अंदाज देखकर दोनों खामोश हो गए। थोड़ी देर में अजलान और हमाम दाखिल हुए और ऊपर खिड़की के पास खड़ी तलबिया ने बुलंद आवाज़ से चीखना चाहा कि इससे पहले ही कशफ और आफिया ने इसका मुंह दबा दिया। ज़रा होश से काम लो, जोश से नहीं। ओके आफी, मगर ये वही है। वाह यार, मेरा आना वसूल हो गया तुम्हारे घर। तलबिया की खुशी काबिले दी थी। अब आगे क्या करना है फिर? कशफ ने बेजारी से कहा। सबसे पहले अपना ये थोबड़ा सही बनाओ, बाकी मैं कर लूँगी। इसके अंदाज पर आफिया की हंसी छूट गई, जबकि कशफ का मुंह बन गया। लैंग्वेज देख रही हो अपनी? हमाम भाई तो हैं भी लखनऊ के, और इनकी ज़ुबान भी आप जनाब वाली होती है। हो जाएगा सब। तलबिया ने नाक से मक्खी उड़ाने की तरह आफिया की बात नज़रअंदाज की। ठीक है, मैं नाश्ता लेकर पहुंच रही हूँ, तुम सीधी तरह यहीं रहना, कोई उल्टी हरकत मत करना। सहरिश भी नीचे ही है, आफिया ने कहकर कदम नीचे की जानी बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये नाश्ता। आफिया को देखकर अजलान ने निगाह उठाकर झुका लिया, जबकि हमाम की नज़रें नीचे ही थीं। ये अजलान भाई को कुछ दिनों से क्या हो गया है, मुझसे बात ही नहीं करते। पहले तो बड़ी कॉमेडी करते थे, आफिया ने दिल में सोचा और नाश्ता रख के चली गई, जबकि मना करने के बावजूद तलबिया पीछे दरवाजे की ओट में खड़ी हमाम को देख रही थी। हमाम, ये लो ना। जी भाई, अभी नाश्ता किया है, ये जूस काफ़ी है। हेलो बॉयज़, अंदर सहरिश ने झांकते हुए कहा। पिछले दरवाजे पर खड़ी तलबिया सहरिश की एंट्री से जी भर कर बदमज़ा हुई। क्या हुआ सहरिश, कुछ काम? रूहान के लहजे से ही पता लग रहा था कि इसे सहरिश का आना सख्त खिला है। नहीं, बस ऐसे ही, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा अजलान से सलाम दुआ ले लूँ। हाय अजलान। अब की इसकी तवज्जो हमाम पर गई। हेलो क्यूट बॉय। वो अतरा कर हमाम के पास आई और दरवाजे पे खड़ी तलबिया ने इसे कई गालियों से नवाजा। हमाम ने नज़र नीचे की और कॉलिंग के बहाने दरवाजे की जानिब बढ़ गया, और फ़ोन पर नज़र होने के सबब इसने तलबिया को नहीं देखा। तलबिया झट से पीछे हुई और हमाम गैलरी की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम हमाम। अनजान नस्वानी बरीक और बहुत प्यारी आवाज़ पर हमाम ने सर उठाया और तलबिया को देखकर याद किया कि इसे कहाँ देखा है। हम एक बार हॉस्टल में लड़े थे और एक बार चश्मे की दुकान पर। इसने दिल में सोचा और नज़र फ़ोन पर रख कर कहा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। हमाम ने एक लफ्ज़ी जवाब के बाद कॉल पर बात करना शुरू कर दी। अंदाज साफ ऐसा था कि अब जा सकती हो। हाँ अदीबा आपी, मैंने कार्ड्स की फ़ोटो भेज दिए हैं, जो पसंद आए आप अम्मी से पूछ लीजिए। ओके माई सीस, इंशाल्लाह पक्का रात में। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझसे कोई गलती हुई? तलबिया ने ज़ब्त से कहा। कोई इतना कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? जी नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है, आपको मैंने पहली या दूसरी दफ़ा देखा है, तो फिर? और प्लीज़ इस तरह किसी लड़के से बात करना अच्छी लड़कियों को ज़ेब नहीं देता। इसके लहजे में बला की संजीदगी थी। कितने मुतज़ाद ज़हन थे दोनों के, मगर दिल। हमाम इतना कहकर जा चुका था और तलबिया अब वहीं खड़ी इसके अल्फाज को सोच रही थी। क्या हुआ तलबिया? मुझे पता था हमाम भाई यूं ही बोलेंगे, मत टाइम वेस्ट करो। अदीबा कौन है? तलबिया ने आहिस्ता से कहा। इसे हमाम के चेहरे की चमक याद आई जो अदीबा से बात करते वक्त इसके चेहरे पर थी। इनकी बहन है, 2 साल बड़ी है शायद, मगर ये एहतराम बहुत करते हैं, काफ़ी नेक हैं और अदब पर्दा हर चीज़ में अलग हैं।
ان کی وجہ سے ہی یہ بھی کافی سدھرے ہوئے ہیں، اذلان بھائی بتا رہے تھے۔ اچھا، مجھے ادیبہ آپی سے ملنا ہے، طلبیہ نے آہستہ سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے طلبیہ؟ کیوں ایسے بات کر رہی ہو؟ چلو ادھر آؤ، جوس پیتے ہیں۔ کشف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عافیہ کے روم میں بٹھایا، اور عافیہ کی سوچ ادیبہ اور حمام کے ارد گرد آ گئی۔ ایک اس کا بھائی اس کا دیوانہ تھا، تو اس کی دوست اس لڑکی کے بھائی کی دیوانی۔ لگتا ہے صرف دیوانہ کرنے آتا ہے۔ سنو، ایک طریقہ ہے طلبیہ، میں ایسا کرتی تو نہیں مگر تم اداس ہو اس لیے میں ادیبہ آپی سے تمہیں ملواؤں گی۔ سچ؟ طلبیہ خوشی سے عافیہ کے گلے لگی۔ مگر تمہیں اس کے لیے جو میں بتاؤں گی کرنا پڑے گا۔ ضرور۔ اچھا، اب کشف یہ بتاؤ تمہاری شادی کب فکس ہو رہی ہے؟ عافیہ نے موضوع بدلنا چاہا اور کامیاب بھی رہی۔ ہاں، فرحان کے گھر والے بہت جلدی کر رہے ہیں، مجھے کم از کم پورا پڑھنے تو دیتے، ابھی اس سال شاید کر دیں۔ اچھا ہے نا یار، مزہ آئے گا، اور فرحان کو تم بچپن سے جانتی ہو، وہ ضرور تمہیں پڑھنے دے گا، طلبیہ نے محبت سے کہا۔ فرحان اس کا کزن تھا اور اس سال اس کی شادی تھی۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے آفی، ہم چلتے ہیں، پلیز یار اپنی بات یاد رکھنا، ادیبہ سے ملوا دینا۔ عافیہ نے مسکرا کر وعدہ کیا اور وہ دونوں چلی گئیں۔ اب عافیہ کو ملنا تھا ادیبہ سے، اور وہ پلان ترتیب دے رہی تھی۔ السلام علیکم ملیحہ آپی۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ ملیحہ نے انجانا نمبر دیکھ کر سوال کیا۔ میں عافیہ طفیل۔ او، روحان کی سس ہے نا؟ جی۔ اور بتاؤ؟ بس ایک ہی بار ملاقات ہوئی تھی اپنی، اس لیے کچھ پہچان نہیں پائی۔ ملیحہ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں آپی، ایک بات کہوں؟ دراصل، اور ادیبہ نے اپنی پوری بات اس کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر ملیحہ حیران ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ اوہ اچھا، کیسی ہیں؟ طلبیہ صدیقی بہت کیوٹ ہیں، بٹ بہت پریشان ہیں، حمام بھائی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر۔ ٹھیک ہے، ادیبہ کو میں اپنے انداز میں سمجھا دوں گی، اسے کہنا ادیبہ یار روحان کو اصل بات پتہ نہ لگے۔ جی آپی۔ کوئی بات نہیں سیس، بلکہ میں تو مشتاق ہوں اپنے پریشان سی بھابھی سے ملنے کے لیے، ملیحہ نے پرجوش انداز میں کہا، اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔ ارے واہ، ادیبہ ڈائری بھی لکھتی ہیں۔ حمام ادیبہ سے 1.5 سال ہی چھوٹا تھا، اس لیے کبھی ادیبہ بول دیتا، یوں تو وہ اذلان روحان سب کو بھائی بولتا، وہ سب 4 سال بڑے تھے، مگر ادیبہ کے لیے اس کے لہجے میں ہمیشہ مٹھاس ہوتی۔ آج وہ اچانک ادیبہ کے روم میں چاکلیٹس دینے آیا تو ادیبہ نہیں تھی، شاید کچن میں ہو۔ وہ نکلتا کہ اس سے پہلے نظر رائٹنگ ٹیبل پر پڑی ڈائری پر پڑ گئی۔ عربی میں پہلے صفحے پر تحریر دیکھ کر حمام سمجھ نہیں پایا۔ اب اشتیاق بڑھ گیا کہ آخر یہ کیا ہے جسے ادیبہ آپی نے عربی میں لکھا۔ گوگل میں ٹرائی کرتا ہوں۔ لکھا ہوئے الفاظ حمام نے موبائل میں ڈالے تو اس کا ترجمہ پڑھ کر حیران ہو گیا۔ ترجمہ تھا: میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میرے بھائی، تمہاری تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اور جیسے جیسے اس نے ڈائری پڑھی، صرف 2 باتیں ملیں: فیملی کی محبت، جس میں سب سے زیادہ ذکر حمام کا تھا، اور دوسری خواہش تھی عمرہ کرنے کی، مدینہ شریف جانے کی۔ یا اللہ، میری بہن کتنی نیک ہے، آج کل لڑکیاں کیسی ہیں، اور میری بہن۔ مولا، میں گھمنڈ ہرگز نہیں کر رہا، بس ایک خواہش ہے مولا، اتنی محبت کتنی گہری ہے میری بہن ادیبہ آپا، آئی لو یو ٹو۔ آنکھ سے آنسو کب نکلے اسے پتہ ہی نہ چلا، یہ خوشی کے آنسو تھے، اسے بہت خوشی تھی کہ وہ کتنی نیک بہن کا بھائی ہے۔ الحمدللہ۔ ادیبہ آپی، ادیبہ آپی کہاں ہو؟ حمام نے نیچے آ کر آواز لگائی۔ بیٹا، دادی جان کے سر پر تیل لگا رہی ہیں ادیبہ۔ کیا ہوا؟ صبیحہ بیگم نے پیار سے جواب کیا۔ کچھ نہیں ماما، وہ ادیبہ کے لیے چاکلیٹ لایا تھا۔ بے وفا انسان، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ ملیحہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے آپی، آپ اتنی بڑی ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ حمام نے اتنی کو اتنا کھینچا کہ بے ساختہ دونوں کی ہنسی آ گئی۔ آنے دو تمہاری شریک لائف کو، پھر بتاتی ہوں۔ ملیحہ نے جان بوجھ کر وہ ٹاپک نکالا جس سے اسے چڑ تھی۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں، یہ وہی ٹاپک کیوں نکالتی ہیں؟ کچھ نہیں ملتا تو
ارے حمام، یہ خود جا رہی ہے تو تمہاری شادی کروانا چاہتی ہے۔ صبیحہ بیگم نے ملیحہ کا ساتھ دیا۔ اچھا حمام، کیسی چاہیے؟ میری کال آ رہی ہے۔ کتنا شرماتا ہے ماما آپ کا بیٹا، ملیحہ نے شرارت سے کہا۔ بہت سیدھا ہے اور اوروں کی طرح نہیں، انہوں نے محبت سے کہا اور روم کی جانب بڑھ گئیں۔ یہ لو ادیبہ آپی، چاکلیٹس۔ واہ، جزاک اللہ بھائی۔ اچھا دادی جان کیسی ہیں آپ؟ اور ہاں، آپ کی دوا بدلنی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا اس منتھ چیک اپ کروانے، آپ تیار رہیے گا۔ ہاں بیٹا، مجھے کیا تیار ہونا ہے، چادر یا نقاب لگا لوں گی۔ ٹھیک ہے ادیبہ آپی، آپ یہ رکھ لینا۔ اس نے دوا کی طرف اشارہ کیا اور روم کی طرف بڑھ گیا۔ دادی اور حمام جا چکے تھے۔ ادیبہ روم میں بیٹھ کر ڈائری لکھ رہی تھی۔ اس نے قضائے عمرے کی بھی ڈائری بنائی تھی، پہلے کی جو نماز قضا تھی وہ اسے ادا کرتی تھی۔ السلام علیکم ادیبہ، سنو۔ وعلیکم السلام آپی، بولیے۔ ادیبہ ایک لڑکی ہے، اسے دین سیکھنا ہے۔ ماشاءاللہ آپی، مدرسے ہیں نا بہت سارے، میں بھی رباب آپا سے اگلے مہینے سے کلاسیں لوں گی، وہ بہت نیک ہیں۔ نہیں ادیبہ، ان کے گھر والے بہت ماڈل ہیں، وہ کہاں جانے دیں گے، وہ چھپ کر جانا چاہتی ہے۔ میں نے پہلے منع کرنا چاہا، مگر ادیبہ تمہارے ذریعے کوئی دین کی طرف آئے تو کیا صدقہ جاریہ نہیں؟ ملیحہ نے بہت اچھے طریقے سے اسے منایا۔ پتہ ہے تمہاری طرح اسے بھی اچانک ہی دین سے رغبت ہوئی ہے۔ آپی صحیح کہا، ہمارے پاس نیکی نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، میں انہیں ضرور پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک صبح ہمارے یونی جانے کے بعد سے آئے گی۔ ٹھیک، ملیحہ کہہ کر روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بولو عافیہ۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ ادیبہ آپا سے ملنے کے لیے جو میں کہوں گی کرنا پڑے گا۔ یاد ہے، کیا کھاؤ گی؟ اف، تمہارا ذہن وہی جاتا ہے۔ کیا کروں یار، تم ہی تو میری طرح کھانے کی شوقین ہو، میری تو بھوک کافی کم ہو گئی ہے۔ حمام کے چکر میں طلبیہ اور عافیہ کا فیورٹ کام نیو ڈشز کھانا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن اب کی بار جو میں بتاؤں گی وہ کافی جھٹکے والی بات ہو سکتی ہے، اب سسپینس مت پھیلاؤ اور بکواس کرو۔ دراصل تمہیں حجاب پہننا ہوگا آج سے۔ واٹ، پاگل ہو؟ تمہیں پتہ ہے مجھے ذرا بھی نہیں جمتا، پچھلی بار شوق میں پہنا تھا بٹ گرتے گرتے بچی تھی۔ اوکے، نو آرگیو، ایز یو لائک، بائے، اللہ حافظ۔ ارے آفی بولو نا، کیوں رکھ رہی ہو فون، کب ملوا رہی ہو، بولو تو۔ نہیں، میرے پلان کے مطابق تم نے پہلا ہی عمل نہیں کیا تو ادیبہ آپی کی کیا خاک سنو گی؟ اچھا میں نقاب لوں گی، طلبیہ نے گہری سانس لے کر کہا اور عافیہ مسکرا کر اسے پتہ بتانے لگی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد، اوکے، اللہ حافظ۔ ارے ماشاءاللہ، میری بیٹی نے نقاب پہنا ہے، دانیال صاحب کے لہجے میں حقیقی خوشی تھی۔ ہاں پاپا، دل کیا کہ پردے میں رہنا ہی زیادہ بہتر ہے، بس اس لیے۔ دانیال صاحب نے دل میں دعا پھونکی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل تشبیہ دانیال طلبیہ کی والدہ کی طرح۔ کم عمری میں ماں سے محروم طلبیہ کی تربیت دانیال صدیقی نے بہت اچھے انداز میں کی، پیسوں کی کمی نہیں تھی، بس انہیں طلبیہ سے بے انتہا محبت تھی۔ اسے انہوں نے پڑھائی کے ساتھ بہت سے ایسے کورسز کروائے کہ وہ کسی بھی بھاری انسان سے آرام سے لڑ سکتی، اور ان کی خواہش تھی کہ طلبیہ حجاب کرے، اور آج اسے مکمل نقاب میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ طلبیہ نے اپنے والد کی خوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسرور ہوئی۔ ہیلو، میں نکل رہی ہوں، اوکے؟ اچھا سوری، وہ فون پر بات کرتی آگے بڑھی۔ چلے پاپا، میں جا رہی ہوں، آفی ویٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ تمہیں شرم تو واقعی نہیں آئی ہوگی، مجھ بیچاری کو یہاں انتظار۔ عافیہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ طلبیہ نے ڈارک پنک کلر کا نقاب لیا تھا اور اس پر بلیک دوپٹہ جو اسے خوبصورت بنا رہا تھا۔ واو یار، میرے مطابق بلیک میں اور پیاری لگو گی۔ اچھا بس اب چلو، حالت خراب ہے، ایک بار پیڑ بھی مڑ چکا ہے۔ چلو۔ اب گاڑی رضا ہاؤس نامی فلیٹ کے سامنے رکی۔ اف یار، یہ تم حمام کے گھر لائی ہو مجھے، ذرا شرافت سے اور بہت اچھا انداز رکھنا، گنڈا گردی مت کرنا، عافیہ نے ڈر کر کہا، کیونکہ اس کی ڈیرنگ اور ہمت سے پورا اسکول واقف تھا۔ السلام علیکم آپی،
ملیحہ کو دیکھتے ہی دونوں نے سلام کیا۔ ملیحہ کا اشتیاق بھی قابل دید تھا، اور کیوں نہ ہوتا، انشاءاللہ اکلوتے بھائی کی ہونے والی متوقع وائف بھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹے، آپ دونوں؟ صبیحہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ صبیحہ بیگم نے طلبیہ کو پریشان دیکھا تو کہا، جی وہ مطلب میں یہ آؤچ۔ طلبیہ جو اپنا نقاب ہٹانے کے لیے پریشان تھی اور پریشانی میں نہ جانے کیا بول دیتی، اس سے پہلے ہی عافیہ کا ناخن اس کے نازک ہاتھ پر گڑ گیا، جس پر وہ چیخی، پھر خاموش ہو گئی۔ وہ دراصل کہہ رہی ہیں کہ آپ 3 بچوں کی امی نہیں لگتیں۔ اب کے بات عافیہ نے ایسی سنبھالی کہ طلبیہ کا منہ ہی کھلا رہ گیا۔ حجاب ہونے کے سبب اس کا ری ایکشن کوئی نہیں دیکھ پایا۔ ہاں واقعی مما بہت فٹ ہیں، اور صبیحہ بیگم مسکرا کر کال اٹھانے چلی گئیں۔ ہاں حمام، اچھا کیا رپورٹ آئی؟ شکر ہے اللہ کا۔ اور حمام کے نام پر طلبیہ اتنی خوش تھی کہ اگر ملیحہ بھی اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ کوئی صرف کسی کے نام سے اتنا خوش ہو سکتا ہے۔ یہ جوس لیجئے۔ نہیں آپی، ادیبہ آپی۔ چلیے۔ السلام علیکم، طلبیہ نے بہت محبت سے کہا۔ اتنا خوبصورت چہرہ، شاید نور تھا، گورا رنگ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو گورے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت الگ تھی، کھڑی ناک، بڑی ڈارک بلیک آنکھیں، میک اپ سے مبرہ چہرہ، اتنا مکمل۔ سلام۔ عافیہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہاں پردہ ہٹا لیجئے، کوئی نہیں آئے گا ادھر۔ اور طلبیہ یہی تو چاہتی تھی، آخر چکر جو آ گئے تھے۔ اور ملیحہ دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی کیوٹ سی لڑکی کو بھی بھائی بھاؤ نہیں دے رہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ دین سیکھ کر باعمل بننا چاہتی ہیں۔ اور طلبیہ نے یہ کب چاہا تھا جو کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی عافیہ کی تنبیہی نگاہ نے اسے روک لیا۔ جی بڑی خواہش ہے، طلبیہ نے ایسا مسکرا کر کہا کہ ساتھ بیٹھی عافیہ اور ملیحہ کو ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ یقیناً یہ ان دونوں کا ہی پلان تھا کہ کس طرح حمام بھائی سے شادی اس کی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے دین دار بننا کافی اچھا آئیڈیا لگا، کیونکہ اس سے ان دونوں کو بھی ثواب ملتا اور طلبیہ جیسی ہٹیلی دماغ بھی سدھر جاتی۔ آج دین کی باتیں سن کر طلبیہ کی کیفیت الگ تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے تعلق سے بیان کر رہی تھی، اور طلبیہ جسے صحیح سے 5 کلمے یاد نہیں تھے، آج افسوس کر رہی تھی۔ اس نے کچھ کتابیں لیں اور آج کا سبق پڑھ کر وہ ہاتھ ہلانے ہی والی تھی کہ ادیبہ نے محبت سے مصافحہ کیا۔ پتہ ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ سنت کا طریقہ ہے۔ جی، طلبیہ نے محبت سے ہاتھ ملایا اور سب سے مل کر نیچے بڑھی کہ نقاب پیر میں اٹک گیا اور وہ گرتی کہ اس سے پہلے کسی نے بچایا، اور وہ تھی کام والی۔ سنبھال کے بیٹا، دھت تیری، کچھ اچھا شاٹ ہوتا۔ حمام نے حیرت سے دیکھا، بھلا ادیبہ آپی کی کوئی کیسے فرینڈ ہو سکتی ہے؟ آج تک تو کوئی نہیں آیا۔ کوئی ہو کہ پوچھتا ہوں آپی سے، بیچاری کو لگی ہوگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اور حمام کی اتنی عنایت پر ہی وہ ہواؤں میں اڑنے لگی کہ عافیہ کا پیر اس کے پیر سے ٹکرایا۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ اب ارادہ عافیہ سے لڑنے کا تھا۔ طلبیہ کب سے ایک ہی غزل دہرائے جا رہی تھی اور کشف غصے میں اسے گھور رہی تھی۔ سنو، میں نے تمہیں غزل سنانے کے لیے نہیں بلایا، یہ حمام کے چکر میں پکی عاشقہ بن رہی ہو تم۔ ایک خاص بات بتانے کے لیے بلایا ہے میں نے تمہیں۔ چپ رہو، میری نیند برباد کی، اور اب میری اتنی خوبصورت غزل کے شعر بھی نہیں سمجھ رہی۔ طلبیہ پھر سے غزل پڑھنے لگی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ اوکے، کافی اچھی غزل ہے، مگر میری بات تو سنو۔ بکو۔ طلبیہ ہنوز بے فکری سے ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ انداز تپانے والا تھا، چہرے پر نقاب تھا جسے بیٹھتے ہی فوراً نکالا۔ لاسٹ والا ٹیبل ایسا تھا کہ کسی کی نظر اس پر مشکل سے ہی پڑتی۔ تمیز سے طلبیہ، میں اتنی سیریس ہوں اور تم مذاق کیے جا رہی ہو۔ میرے پاس 2 خبریں ہیں، ایک گڈ، دوسری بھی گڈ، مگر شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ اوکے بقیہ محترمہ۔ اب کا لہجہ کچھ حد تک مصنوعی سنجیدہ تھا۔ بات یہ ہے طلبیہ کہ حمام صاحب ہاسٹل جا کر پڑھیں گے، وہ بھی اس میں جس میں ہم پڑھتے ہیں۔
طلبیہ جو کہ حمام کے لیے ہاسٹل چھوڑنے والی تھی، اب یہ خبر اس کے لیے واقعی دھماکہ تھی۔ کیا؟ طلبیہ کی آواز کچھ زیادہ ہی زور سے نکلی۔ کچھ لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔ خاموش، سب دیکھ رہے ہیں۔ کشف نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یار کیا بتاؤں، میرا تو دل خوش ہو گیا اتنی زبردست خبر سن کر، اور تم بلا وجہ سنجیدہ بنی پھر رہی ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ افسوس۔ دوسری خبر یہ کہ میں تمہارے ساتھ اس سال یونیورسٹی کے صرف 6 ماہ پڑھوں گی۔ واٹ؟ کیوں؟ مگر طلبیہ نے آنکھیں گھما کر کہا، کیونکہ فرحان کے گھر والوں نے فون کیا تھا اور اگلے 7 مہینوں بعد میری شادی۔ میں جانتی ہوں تم میرے بغیر ادھوری ہو۔ شادی کے بعد میرے بنا کیسے رہو گی تم؟ کشف نے مصنوعی آنسو پوچھے۔ ڈرامہ کم کرو ذرا، سمجھی؟ دل میں لڈو پیڑے سب پھوٹ رہے ہیں اور ظاہر یوں کر رہی ہو جیسے زبردستی شادی ہو رہی ہے۔ طلبیہ وہ چھوڑو، ویٹر کب سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میری شیریں آواز اس کے کانوں کو بھلی لگ رہی ہوگی، طلبیہ نے اتراتے ہوئے کہا۔ غلط فہمیوں میں مبتلا رہنے کی عادت نہیں جا سکتی، پھٹا ہوا ڈھول لگتا ہے جب تم بولتی ہو۔ ہم نے جب سے کچھ لیا بھی نہیں اور اتنی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، اس لیے۔ طلبیہ کو گھورتا دیکھ کر کشف نے بات بدلی اور ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ شاورما، کولڈ ڈرنکس اور فرینچ فرائز۔ اوکے میڈم۔ ویٹر نے مینیو لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ویسے یار قسم سے تمہاری شادی میں بہت مزہ آئے گا، بٹ تمہاری شادی کے بعد میں ہاسٹل کیسے رہوں گی؟ اور یہ دینی تعلیم، اور تمہیں یہ خبر کس نے دی؟ پریشان سی طلبیہ کو دیکھ کر کشف کو بہت پیار آیا۔ کالے حجاب میں اس کا چمکتا پریشان سا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی طلبیہ ہے جو لڑکوں کی عقل 2 منٹ میں ٹھکانے لگا دیتی تھی اور ہمیشہ ماڈل بنی رہتی تھی۔ کیسے کیا؟ میں بتاتی ہوں۔ مجھے یہ ساری خبر عافیہ کے ذریعے ملی، اور وہاں ہاسٹل کے قریب ہی دینی لائبریری اور مدرسہ ہے، وہاں سے تم آرام سے سیکھ بھی سکتی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ویٹر کے آنے کے بعد وہ دونوں خاموشی سے کھانے لگیں۔ شادی کی صبح ہی عافیہ نے گھر جانے کی ضد کی تھی اور 3 دن سے اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے غلط کیا۔ بیٹا؟ جی ماما۔ سچ بتاؤں تو بیٹا، شادی کے بعد حقدار والدین نہیں شوہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اذلان کا بڑا پن ہے جو اس نے چوں چرا کیے بنا ہی تمہیں بھیج دیا۔ ولیمہ اگرچہ کچھ دنوں بعد ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تم گھبرا گئی ہو، مگر ناشکری بہت بری چیز ہے۔ یہ سوچو کہ اگر روحان پتہ نہ لگاتا اور تمہاری شادی خواہ نخواستہ اس توصیف سے ہو جاتی، تب ہم کیا کر لیتے؟ اگر ناشکری بری چیز ہے، یہ سوچو اگر روحان پتہ نہ لگاتا اور تمہاری شادی خدا نخواستہ اس توصیف سے ہو جاتی، تب ہم کیا کر پاتے؟ بیٹا اذلان بہت اچھا ہے۔ جی وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ آفی بات سنو۔ جی بھائی، روحان شاید نہا کر فوراً آیا تھا، بال گلے تھے۔ ماما آپ چائے بھجوا دیں۔ ہاں بیٹا، وہ سمجھ گئیں کہ روحان ہی عافیہ کو سمجھا پائے گا۔ آفی ایک بات بتاؤ، تم شادی کی صبح اتنا پریشان کیوں تھی؟ اور عافیہ جو کہ ایک راستہ چاہتی تھی، بھائی کے محبت بھرے لہجے پر سب کچھ بتا دیا۔ بھائی؟ اذلان بھائی؟ مطلب آپ کی دوست شاید خوش نہیں؟ میرا دوست اب تمہارا ہسبینڈ ہے۔ اور عافیہ کا رخسار سرخ ہو گیا۔ بھیا شاید وہ خوش نہیں۔ اور ایسا کس نے کہا؟ مجھے محسوس ہوا۔ اتنی جلدی؟ ہاں بھائی، ظاہر ہے شادی اچانک ہی ان سے ہو گئی، اور وہ بھی شاید یہ سب کے لیے تیار نہیں تھے، بس مجبوری۔ روحان نے ساری بات سن کر مسکراتے ہوئے عافیہ کو بٹھایا۔ پتہ ہے آفی، ایک بات بتاؤں؟ اذلان تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہے۔ عافیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیسے پتہ؟ اس لیے کیونکہ میں نے خود اس کے کمپیوٹر میں کئی بار تمہاری انسٹا آئی ڈی دیکھی، اور کئی بار وہ تمہاری پسند کی چاکلیٹس بنا بتائے لا کر رکھ جاتا۔ وہ تمہاری ہر پسند ناپسند کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، مگر وہ بولتا اس لیے نہیں تھا۔ روحان نے گہری سانس لی۔ کیوں؟ وہ سرتاپا سوال تھی۔ کیونکہ اسے لگتا ہے ہم کافی امیر کبیر ہیں اور وہ ہمارے اسٹیٹس سے کم۔ حالانکہ آفی، اذلان سے زیادہ تمہیں اور کوئی لڑکا خوش نہیں رکھ سکتا۔
बस इसलिए मैंने तौसीफ का सारा डाटा निकाला और इसकी इंफॉर्मेशन मुकम्मल की। और अजलान शादी में आने के लिए राज़ी नहीं था। फिर वो किस तरह आया और जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। अब आफ़ी, एक बात जो तुम्हें पूरी करनी है वो ये कि वहाँ के माहौल में खुद को ढाल लो। और हाँ आफ़ी, कभी भी ससुराल का मुआजना मायके से मत करना और मोटो अच्छे से रहना। रूहान ने बात को मजाक का रंग देते हुए बात ख़त्म की। शुक्रिया, थैंक्स भाई, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सब बताकर बहुत अच्छा किया। अब देखना मैं कैसे मनाती हूँ। इसके लहजे में असम था। ठीक है, अब कॉल करके बुला लो इसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाराज़ हैं शायद। सच में अजलान या अल्लाह, ये भाई लफ्ज़ ही निकलता है। अब से नाम ही नहीं लूँगी। मतलब मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर सच में आज आ जाऊँगी। आप आएंगे लेने? बाइक पर एडजस्ट कर लोगी? हाँ बिल्कुल। और शाम में वो हाजिर था। हेलो मेरे यार, मेरे जीजू, मेरे भाईजान और भाई और जान। रूहान ने इसे गले से लगाया और मुस्कुराते हुए अजलान को सोफे पर बिठाया। चाय नाश्ते के बाद वो जाने के लिए तैयार था और आफिया का इंतज़ार कर रहा था। आफी ने लाइट पिंक कलर का घेरदार फ्रॉक जेब तन किया था और कांच की चूड़ियाँ इस पर जच रही थीं। हल्के मेकअप में चेहरा और खिल रहा था। शायद बहुत दिल लगा कर तैयार हुई थी और चेहरे पर अजलान के आने से जो खुशी थी वो सूफिया बेगम को भी खुश कर रही थी। अब इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी इनके साथ। आफिया ने माँ से सरगोशी की और नकाब लगा कर वो जाने के लिए निकलने लगी। हाँ बेटा, अपना खूब ख्याल रखना। बाइक पर बैठने का इसे तजर्बा बिल्कुल भी नहीं था, मगर अब इसे सब करना था अपने शोहर के लिए। बैठ जाऊँ? जी। वो बैठ गई तो गई, मगर बाइक के चलते ही इसने चीख को दबाते हुए अजलान का बाजू तेज़ी से पकड़ा और बेसाख्ता अजलान के लब मुस्कुराए। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं, बस ऐसे ही। अब ठीक है, ओके, बट अब थोड़े दिन के लिए आदत डाल लो, फिर इंशाल्लाह आराम रहेगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाइक पर बैठकर। अच्छा। घर पहुंचकर इसने आरजू बेगम से मुसाफा किया और अपने बीमार ससुर के रूम की जानिब चल गई और इनका सर दबा कर किचन का रुख किया। अरे बेटा, किचन में क्यों आई हो? आराम करो, मैं बना रही हूँ खाना। नहीं मामा, प्लीज़, आप अकेले कर रही हैं, मैं बना दूँगी। हालांकि इतना कुछ आता नहीं है बनाना, मगर अज़्म मोहब्बत। मम्मा सुनकर इनको बहुत अच्छा लगा। वाकई अजलान की पसंद बहुत अच्छी थी। वो बिला वजह ही इसे नखरे वाली समझ रही थी। बेटा, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, आप दोनों का वलीमा हो जाए फिर इंशाल्लाह देखेंगे। हमारी तरफ रस्म होती है बेटा, जिसे हांडी छवाई कहते हैं। आप कुछ मीठा बनाएंगी, फिर सब खाएंगे और इसके बाद आप किचन में आ सकती हैं, उन्होंने मोहब्बत से कहा। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, आप आराम कर लो। ऊपर रूम में पहुंचकर इसने सबसे पहले बेडशीट सही की और सोफे पर बैठ गई। अजलान बज़ाहिर तो मोबाइल में मसरूफ़ था, मगर इसकी हर हरकत पर इसकी नज़र थी। ये तो देख भी नहीं रहे, आफिया दिल में सोच रही थी। सुने, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? क्या? कहो। आपकी अजलान इसके करीब बैठ गया। आप क्यों, मतलब आप? वो जो इससे बात करना चाहती थी, इसके पास आते ही अल्फाज भूल गई। कहो। अब के अजलान ने हक़ शरी इस्तेमाल करते हुए इसका हाथ थामा। वो पसीने से शराबूर हो गई। क्या हुआ? इसका ये घबराता शर्माता रूप अजलान को इसका दीवाना बना रहा था। ये लो तुम्हारी रूनुमाई। अजलान ने इसके हाथ में खूबसूरत सी डायमंड रिंग पहनाई और खूबसूरत सा हैवी डायमंड ब्रेसलेट पहनाया। ये सब की क्या ज़रूरत थी? आफिया ने अपने मुताबिक अच्छा कहा था और इधर अजलान ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब ज़रूरत नहीं थी? आफिया, दुल्हन को रूनुमाई तो देना पड़ती है। अच्छा, वैसे तो इतना घबरा क्यों रही हो? यहाँ अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत अच्छा लगता है। इस दिन के लिए आप माफ़ कर दें, मुझे अचानक ही मामा की याद आ गई थी। ओके मैडम, कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छी लग रही हो। इसके करीब रखे इसके नाजुक हाथ को मजबूती से थामा। वो सुनिए, मैं मामा को देख लूँ। इतना क्यों ब्लश करती हो यार? जाओ देख लो मामा को। जी। वो फ़ौरन भाग पड़ी। नीचे पहुंचकर सुकून की सांस ली।
اللہ، یہ ایسے تو نہیں تھے پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ عافیہ نے اپنے ہی نادر خیالات میں سوچا۔ بھئی پہلے وہ شوہر نہیں تھے۔ پانی پی کر اس نے دسترخوان بچھایا اور آرزو بیگم نے کہا، بیٹا اذلان کے ابو روم میں کھاتے ہیں، انہیں کھانا وہیں لے جانا ہے۔ کیوں ماما؟ بیٹا جب سے وہ بیمار ہوئے ہیں اندر ہی رہتے ہیں۔ ڈونٹ وری، میں لاتی ہوں۔ پاپا؟ ہاں بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ پاپا میری ایک ریکویسٹ سنیں گے آپ؟ ہاں کہو۔ آپ ساتھ کھانا کھائیے نا ہمارے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ بیٹی دل نہیں کرتا، پلیز چلیں نا۔ صادق صاحب نے اس کو دیکھا۔ آرزو بیگم کی زبان سے انہوں نے تعریف تو کافی سنی تھی اور وہ اسے جانتے تھے، بچپن میں کئی بار دیکھا تھا روحان کے ساتھ۔ ان کو لگتا تھا یہ شاید یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائے، مگر اس کے لہجے کی محبت ان کے خیالات کی نفی کر رہی تھی۔ واقعی ایک عورت نبھانے پر آئے تو ذرا سی محبت پر رہ جاتی ہے اور عورت میں لچک ہوتی ہے، ہر رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ اور صادق صاحب اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اذلان اور آرزو بیگم دونوں ہی حیران تھے۔ صادق صاحب کی کمر کی ہڈی فریکچر ہونے اور بی پی ہائی لو ہونے کے سبب وہ روم سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ پاپا آپ؟ ہاں بھائی، میں نہیں آ سکتا کیا؟ بیگم کھانا نکالیے۔ جی۔ آرزو بیگم بہت خوش تھیں، کتنے سال بعد وہ سب ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے۔ صادق صاحب کا مزاج سخت تھا، شاید انہیں یہ احساس رہتا کہ ان کے ہوتے ان کی اہلیہ ہی گھر چلاتی ہیں، حالانکہ آرزو بیگم نے کبھی بھی ایسا ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھیں، آسانی سے ٹیچنگ کی جاب مل گئی اور اب تو اذلان ہی آدھا دن ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر کافی کچھ کما لیتا تھا۔ اور بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ جی پاپا بہت اچھی، اذلان نے مسکرا کر جوش میں جواب دیا۔ کھانے کے بعد عافیہ نے صادق صاحب کو چہل قدمی کروائی اور آرزو بیگم کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتی رہی۔ روم میں پہنچی تو اندھیرا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، ورنہ وہ پھر وہی سب۔ اس نے سوچا اور ڈریس چینج کیا۔ ریڈ نائٹی جو شاید آج ہی اذلان نے لائی تھی، اس پر بہت جچ رہی تھی۔ بالوں کو سکھا کر وہ بستر میں آ گئی اور خاموش لیٹ گئی۔ اذلان نے دونوں کندھوں کے ذریعے اسے قریب کیا اور پرسکون نیند سو گیا۔ عافیہ بھی گھبرائی، پھر مسکراتے ہوئے سو گئی۔ پورا گھر چمک رہا تھا، لائٹس کی روشنیاں بھی تھیں اور گھر بھی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور ایسے عالم میں ادیبہ پریشان سی روم میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر فون کر کے طلبیہ کو بلا لیا تاکہ کچھ دیر دینی باتیں کر کے پرسکون رہیں۔ چھوٹی خالہ کا نالائق بیٹا ارشد ادیبہ کو ڈھونڈنے کی نیت سے اوپر آیا۔ روم کا دروازہ نوک کرنے سے قبل ہی حمام نے اسے ایسے گھورا کہ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ڈر گیا۔ یار میں بس تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں مگر میرا روپ نیچے ہے، میں نے سختی سے اوپر آنے سے منع کیا ہے۔ بیمار ہے ادیبہ۔ اس نے اس کا ہاتھ اتنا تیز تو پکڑا ہی تھا کہ یقیناً ٹوٹ گیا تھا۔ اور ہاں آئندہ اوپر آنے سے پرہیز کرنا۔ طلبیہ جو اوپر بڑھ رہی تھی اور ارشد کو ٹوکنے جا رہی تھی، اس سے پہلے ہی حمام نے اس کی بینڈ بجا دی۔ واؤ یار کیا اسٹائل ہے۔ طلبیہ دل ہی دل میں داد تحسین نواز رہی تھی اور ارشد بیچارہ نیچے بڑھ گیا اور حمام وہیں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ جبھی باریک سی جانی پہچانی سی آواز آئی، السلام علیکم۔ وہ شاید اسے پہچان گیا تھا کہ یہ ادیبہ کی دوست ہے۔ وعلیکم السلام۔ حمام نے ہلکا سا مسکرا کر اسے جانے کی جگہ دی۔ کیا مسکراتا ہے یار ڈمپل۔ وہ دل ہی دل میں اس کی تعریف کرتی اندر بڑھ گئی۔ تھوڑا ایٹیٹیوڈ تو دکھانا ہی تھا تبھی بات بنے گی، ورنہ حمام نے مجھے ذرا بھی بھاؤ نہیں دینا۔ السلام علیکم ادیبہ دی۔ وعلیکم السلام۔ ادیبہ آپی یہ آپ کے لیے۔ طلبیہ نے ایک ایڈریس آگے کیا جو کہ ڈارک پرپل کلر کا تھا۔ ارے کیوں پریشان ہوئیں آپ؟ پریشانی کیوں؟ حدیث پاک ہے نا کہ آپ نے بتایا تھا کل، شاید وہ تھا وہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر ادیبہ نے اس کی بات مکمل کی۔ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بس اس لیے۔ اچھا جزاک اللہ خیر، ادیبہ نے مسکرا کر کہا۔ اٹس اوکے، طلبیہ نے کہا۔ طلبیہ جی جزاک اللہ کا مطلب اللہ اچھا بدلہ دے، تو اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ اوہ اچھا، طلبیہ نے کہا۔
ان کی مسکراہٹ ایٹیٹیوڈ حمام سے ملتی جلتی ہے، مگر حمام کا ڈمپل، اوف، وہ دل میں سوچے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ادیبہ نے اسے اکیلے مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ ڈمپل کیا؟ ادیبہ سمجھ نہیں پائی اور ادھر طلبیہ نے اپنے بے اختیار ہو جانے پر کنفیوزڈ ہو کر اسے دیکھا۔ مطلب پمپل، میری کزن کو پمپل ہے، اس کے لیے دوا لینی ہے۔ وہی یاد آ گیا۔ اچھا تو اس ٹیوب پر آپ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ دیجیے گا۔ 41 کتنا ہوتا ہے؟ 41 بار، انشاءاللہ داغ پورے چلے جائیں گے۔ جی شکریہ۔ اور نماز کی بات شروع ہوئی، جس پر ادیبہ نے اسے فضائل کے ساتھ ساتھ بہت سے واقعات بھی سنائے۔ ادیبہ آپی، سچ بتاؤں، اتنی اچھی باتیں سن کر میرا یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو یہیں آ جائیے مستقل، ادیبہ نے محبت سے کہا۔ ارے میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، طلبیہ نے دل میں ہی کہا، مگر بظاہر نارملی انداز میں کہا۔ ایسا کہاں ممکن؟ آپ اداس مت رہیے، کوئی بات نہیں، آپ یہاں کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ ویسے آپ ضرور آئیے گا شادی میں۔ وہ تو آنا ہی ہے، مطلب ملیحہ دی نے بھی کہا ہے۔ ضرور آئیے گا۔ باقی سبق پڑھ کر وہ نیچے جا چکی تھی۔ نیچے شور کی آواز ہنوز باقی تھی۔ طلبیہ کی نگاہیں حمام کو ڈھونڈ رہی تھیں، حالانکہ اس نے ابھی پڑھا تھا کہ ایک نظر معاف ہے، بار بار نہیں۔ اس نے نگاہ نیچے کر لی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں حمام اتنی محبت کے بعد بھی ریجیکٹ نہ کر دے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک شخص نے زندگی بدل دی، وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ چوکیدار سے بات ختم کرتا ہوا حمام پلٹا اور طلبیہ جو نگاہ نیچے کر کے جا رہی تھی اس سے ٹکرا گیا۔ ارے سوری، بہت سوری۔ طلبیہ نے نگاہ اوپر کی، اسے دیکھا، بولنا چاہا مگر خاموشی سے گردن اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ سنیے، حمام پیچھے تک آ گیا۔ کیا ہوا؟ زیادہ لگ گیا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جی نہیں لگا، اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، آنسو پونچھ کر اب وہ جا چکی تھی۔ ادھر حمام پریشان تھا، اتنی نازک لڑکی کو میرا دھکا لگے گا تو درد تو ہوگا ہی۔ بیچاری کو آنسو آ گئے۔ حمام، پیچھے سے ملیحہ کی آواز آئی۔ ہاں آپی، کیا ہوا؟ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ ارے کچھ نہیں آپی، یہ واچ مین کو تھوڑا سمجھا رہا تھا۔ مہمانوں کے تعلق سے پیچھے سے ادیبہ کی کوئی دوست ٹکرا گئی، شاید زیادہ لگ گیا اسے۔ بہت اچھی ہے وہ، طلبیہ صدیقی۔ اچھا، خیر آپ میری طرف سے سوری کریے گا، اور ہاں ادیبہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنے شور اور اتنی پبلک سے الجھن تو نہیں ہو رہی اسے؟ حمام، ایک بات کہوں؟ جی؟ ادیبہ کیوں اتنا ڈرتی ہے سب سے؟ آگے کیا ہوگا؟ ہاں میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آپی کی ڈائری پڑھی جائے۔ ارے سب عربی میں لکھا ہے، سمجھ نہیں آئے گا ہمیں۔ آ جائے گا، میرے پاس ٹرانسلیشن کا ایپ ہے، اس میں بھی ایک دم کلیئر نہیں آتا۔ اوکے، کچھ نہ کچھ کریں گے، فی الوقت آپ جائیے، میں بھی مہمانوں کو سیٹ کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پاپا نے کہا ہے آج رات خالہ آ رہی ہیں، پتہ چلا ہو جائے گا سب۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے، 3 دن بچے ہیں بس، پھر لکھنؤ۔ اتنا سننا تھا کہ ملیحہ رو پڑی۔ ارے آپی، مذاق کر رہا ہوں، کون سا آپ ہمیشہ وہیں رہیں گی؟ 2 مہینے میں آنا جانا ہوتا رہے گا۔ وہ روتے ہوئے روم میں چلی گئی۔ کتنا مشکل لگ رہا تھا سب سے جدائی کا تصور۔ یہ لڑکی کا دل جانتا ہے کہ کتنا کم ہوتا ہے۔ آفی؟ جی؟ ملیحہ کی شادی ہے، چلنا ہے نا؟ چلوں گی۔ وہ ریڈ والا گاؤن پہننا۔ کیا ریڈ والا؟ ہاں، مگر وہ بہت ہیوی ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ اذلان نے شعر پڑھا اور عافیہ نے شعر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے آفی، یہاں جمتا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ بھلا مجھے کیوں نہیں جمے گا؟ جہاں شوہر ہے وہیں میں ہوں، مجھے صرف آپ کی محبت درکار ہے۔ کیا یہ اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ میرے محسن، میرے محبوب اور میرے شوہر ہیں، اور آپ کا ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اچھی
بیوی والے ڈائلاگ جو اس نے کتاب میں پڑھے تھے اس کے مطابق عمل کر رہی تھی۔ اذلان عافیہ کا تفصیلی جواب سن کر شوکڈ تھا۔ اب حیران کیوں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے دولت سب کچھ ہے؟ ہرگز نہیں، میرے نزدیک کچھ حیثیت نہیں دولت کی۔ آپ پہلے دن سے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کر رہے۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ اور یہ بات اس کی خود کی تھی۔ ارے سوری یار، کیوں رو رہی ہو؟ اور بہت اچھا لگا کہ میں تمہارا محبوب ہوں، اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ عافیہ جو بے اختیاری میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی اب پچھتا گئی۔ جی آپ فریش ہو جائیں، میں تیاری کرتی ہوں۔ بنا فضول رسم وغیرہ کے بہت سادگی مگر انتہائی خوبصورت انداز میں بارات آئی۔ ملیحہ نے سرخ رنگ کا عروسی لباس زیب تن کیا اور بڑا سا آنچل آگے کیے اسٹیج پہ بیٹھی سب کی توجہ مبذول کر رہی تھی۔ لیڈیز کا انتظام یہاں عمار صاحب نے سختی سے کیا۔ عموماً ممبئی کی شادیوں میں لیڈیز ہال ہونے کے باوجود ایک دو جینٹس آ ہی جاتے، مگر یہاں انتظام سخت تھا۔ ملیحہ کی شادی میں بھی ادیبہ نے حجاب کیا، سب کی زد پر نقاب اتار تو دیا مگر چہرے کو ڈھکا تھا۔ کسی کے سامنے آنا آکورڈ فیل ہو رہا تھا، اس لیے فی الوقت میک اپ روم میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز سویٹ والی آپی، طلبیہ کی آواز پر ادیبہ نے سر اٹھایا اور محبت سے جواب دے کر اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، چہرہ دکھائیے نا۔ ادیبہ نے چہرہ دکھایا اور پھر سے پن لگا کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ تبھی ادیبہ کا فون جو اسے حمام نے زبردستی دیا تھا رنگ کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ ہاں حمام، یہیں بالکل پچھلی طرف۔ غالباً وہ اپنا پتہ بتا رہی تھی کہ فی الوقت وہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر میں حمام آ چکا تھا۔ طلبیہ نے فوراً پردہ کیا۔ ادیبہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اب تو طلبیہ بھی آ گئی ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ بتائیے۔ حمام نے ایک نظر ساتھ بیٹھی اپنی بہن کی نئی اور واحد سہیلی کو دیکھا اور مسکرا کر ادیبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ادیبہ موبائل اپنے پاس ہی رکھنا۔ نہ جانے کیوں حمام کا لہجہ طلبیہ اور ادیبہ دونوں کو تنبیہی لگا۔ اور ہاں، ابھی باہر چلیے، وہاں ایک بھی مرد نہیں، آپی بھی اکیلا فیل کر رہی ہوں گی۔ جی بھائی، اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپی ایک بات پوچھ، طلبیہ نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ جی بولیے۔ وہ مطلب آپ کے بھائی آپ سے چھوٹے ہیں نا؟ جی ہاں، 2 سال کا فرق ہے، مگر وہ یوں ہی کبھی نام لیتا ہے کبھی آپی بولتا ہے۔ نہیں، وہ بات نہیں، دراصل آپ بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ اچھا، ادیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے ساتھ لے کر ملحقہ ہال کی جانب بڑھ گئی۔ ادیبہ اور طلبیہ دونوں ہی ملیحہ کے قریب صوفے پر بیٹھے تھے، تبھی آواز آئی۔ السلام علیکم ملیحہ دی۔ وعلیکم السلام عافیہ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت مبارک۔ آپ بتائیے، اور ادیبہ دی آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور یہ؟ عافیہ کا اشارہ طلبیہ کی جانب تھا۔ ارے یہ تو آپ کی بھی فرینڈ ہیں، طلبیہ ہیں، ملیحہ نے شرارت سے کہا۔ واٹ؟ جی السلام علیکم عافیہ، کیسی ہیں آپ؟ طلبیہ نے چاشنی سے لہجے میں کہا اور عافیہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئی۔ پہلا صدمہ اس کا نقاب اور حجاب اور دوسرا آپ جناب۔ ارے آفی تو یار، قسم سے ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اف، اتنے آپ جناب کے باوجود جواب بدتمیزی سے ہی دیں گی؟ طلبیہ دل میں اسے کئی القابات سے نوازتی مسکرانے پر اکتفا کر گئی۔ عافیہ طلبیہ کو لیے کونے میں آ گئی۔ ایک بات بتانا، تم اتنی بے غیرت شادی کے بعد ہوئی ہو یا پہلے سے ہو؟ طلبیہ نے دبے غصے میں کہا۔ محترمہ، جمال کے بعد اب جلال کیوں دکھا رہی ہو؟ عافیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیا ضرورت تھی ادیبہ دی کے سامنے تو تڑاک سے بات کرنے کی؟ اوہ، عافیہ جتنا ہونٹ گول کر سکتی تھی اتنا گول کر کے پھر سے ہنس پڑی۔ میڈم، تم سچی والی نہیں سدھری ابھی، تھوڑی نہیں بلکہ اور زیادہ ٹریننگ لو۔ اچھا تم بتاؤ کیا حال ہے اذلان بھائی صاحب کا؟ قسم سے کیا فلمی شاٹ ہوا تمہارے ساتھ، بارات کوئی اور لایا اور دلہن کوئی اور لے گیا۔ بہت اچھے ہیں وہ، پتہ ہے میں خود اپنی شادی کا یہ سین سوچتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں۔ اس شادی سے پاپا اتنا چینج اور نرم ہو گئے ہیں، ماما بھی خوش ہیں۔ اور تم؟ میں بھی بہت۔ عافیہ نے پرسنل شیئر
نہیں کیا، یہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ بات کرتے کرتے طلبیہ کی نظر ادیبہ پر پڑی جو یقیناً دوسری طرف جا رہی تھی۔ کچھ انہونی کے خوف سے وہ عافیہ سے معذرت کرتی اس کے پیچھے گئی اور دوسری طرف ادیبہ کے میک اپ روم میں جاتے ہی دروازہ زور سے بند ہوا۔ یقیناً اندر کوئی اور بھی تھا۔ طلبیہ بنا گھبرائے آگے بڑھ گئی۔ بنا گھبراہٹ کے طلبیہ آگے بڑھ چکی تھی۔ دروازے کی اوٹ سے مردانہ آواز آ رہی تھی، دیکھو ادیبہ، مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ پتہ دھاڑ۔ طلبیہ نے ایک زوردار کک سے دروازہ کھولا۔ ادیبہ کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ارشد کا مردانہ ہاتھ ادیبہ کی نازک کلائی کو مروڑے ہوئے تھا۔ ادیبہ دی، آپ حمام کو کال کریے۔ اور تم بے شرم بڈھے، شرم آتی ہے؟ اپنی پچھلے جون میں آ کر ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری اور اس کے چہرے پر ایسا پنچ مارا کہ وہ سنبھل نہ سکا اور وہیں گر گیا۔ خون ہونٹ کے کنارے سے بہنے لگا۔ ادیبہ نے کال لگایا مگر خاموش ہو گئی۔ حمام دوڑتا ہوا اندر آیا۔ ادیبہ کا فون پر کچھ نہ کہنا اسے غیر معمولی پن کا احساس دلا گیا۔ وہ دوڑتا ہوا میک اپ روم میں آیا۔ ادیبہ! اس نے فوراً اسے گلے لگایا اور طلبیہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ کوئی کمینہ تھا۔ اس دن آپ کے گھر پہ بھی آپ ہی کے روم میں جانا چاہ رہا تھا، تب شاید آپ نے بھگایا تھا۔ اب دھوکے سے ادیبہ دی کو بلایا اور ادیبہ دی کو دھمکی دے رہا تھا کہ شادی کر لے۔ حمام نے نظر اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف کی جہاں ارشد درد سے کراہ رہا تھا۔ پہلے محبت سے ادیبہ کو خود سے الگ کیا، پھر اس کا ہاتھ دیکھا جہاں سوجن چڑھ گئی تھی اور انگوٹھی مڑ کر ہاتھ میں گھس گئی تھی۔ کتے، تجھے تو میں… حمام مکمل جلال میں آ چکا تھا۔ رکیے حمام، میں نے کافی زوردار مارا ہے، اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ کیا آپ نے مارا ہے؟ حمام کی حیرانی بچا تھی۔ جی۔ ذہن میں آئے بہت سے سوالات کو فی الوقت نظر انداز کرتا وہ ارشد کی طرف بڑھا اور کافی ضبط کے بعد بھی ایک تماچا لگایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ غالباً دروازے کا ایک طرف نکلا ہوا لوہا اسے چبھ گیا تھا۔ سنیے طلبیہ صدیقی، طلبیہ نے نام بتانا ضروری سمجھا۔ جی طلبیہ جی، آپ ادیبہ آپی کو لے جائیے اور پلیز یہ سب کوئی بھی جاننے نہ پائے۔ جی بے فکر رہیں، مطلب آپ بے فکر رہیے۔ حمام ارشد کو لے کر جا چکا تھا اور ادیبہ طلبیہ کے ساتھ ہال میں بیٹھی تھی۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا تھا۔ رخصتی بھی ہو گئی۔ ملیحہ بے حد غمگین تھی، آنسو بہے جا رہے تھے جبکہ ادیبہ کو موقع مل گیا تھا۔ رو رو کر وہ ہلکان ہو گئی۔ ملیحہ کی رخصتی فی الوقت ایک فلیٹ جو ضامن حسن کی فیملی نے کچھ دنوں کے لیے لیا تھا وہیں تھی۔ اس فلیٹ میں تھی۔ اس کے بعد سب کے ساتھ لکھنؤ جانا تھا، وہیں ولیمے کا انتظام تھا۔ حمام ارشد کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا آیا تھا۔ پہچان کے سبب زیادہ سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اسے ایڈمٹ کر کے وہ پھر آ گیا۔ ادیبہ اور طلبیہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہاں چونکہ گھر قریب تھا تو طلبیہ بھی ساتھ آ گئی مگر گھر جانے کی فکر تھی۔ پاپا اکیلے تھے، اسے بے حد فکر تھی۔ کال کر دی کہ کچھ دیر میں آ جائے گی مگر اسے ادیبہ کی بھی فکر تھی۔ یہاں ادیبہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ اداس چہرہ، بھیگی آنکھیں، آپس میں لبوں کو پیوست کرتی وہ اب بھی بے حد مغموم تھی۔ ادیبہ! آرزو ہو کے پیچھے سے حمام کی آواز آئی۔ جی آپ انہیں چھوڑ دیجیے گا، تاخیر ہو رہی ہے، ادیبہ نے بھیگے لہجے میں کہا۔ طلبیہ دل سے شکر گزار تھی جو ایسی حالت میں بھی وہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ 1 منٹ میں ابھی آیا۔ سارے مہمان سو چکے تھے۔ ماما، خالہ، پاپا چلیے۔ کہاں بیٹا؟ صبیحہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا مگر حمام کا سرد انداز دیکھ کر سب پیچھے چلے آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ادیبہ پریشان کیوں ہیں؟ رو رہی تھی۔ عمار صاحب نے ادیبہ کو اتنا اداس دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ پہلے یہ بتائیے خالہ، یہ ارشد، اس کو تو بھائی بولنا بھی توہین ہے۔ کیا بول رہے ہو تم حمام؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عمار صاحب غصے میں آ گئے تھے اتنے شریف بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ 1 منٹ پاپا۔ طلبیہ جی آپ بتائیے کیا ہوا؟ طلبیہ جو حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی حمام کے بولنے پر ایک دم چونک پڑی، پھر ساری باتیں اس نے بتا دیں۔ پاپا، یہ طلبیہ جی کا شکریہ ہے جو وہ پہنچ گئیں، ورنہ… اتنا کہہ کر حمام بھی رو پڑا۔
لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، وہ تو غیروں کے دکھ پر رو پڑتا، اور یہاں تو اس کی چہیتی عزیز بہن تھی۔ ہائے کیسا جھوٹا الزام لگاتی ہے، 7 پردوں میں رہ کر خود کی نگاہ صحیح نہیں ہوگی۔ ارشد کی ماں نے انتہائی جہالت سے طنز کیا۔ چپ، ایک دم چپ رہیے۔ ارشد کی آواز اتنی تیز تھی کہ خالہ کانپ گئیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ادب اور لحاظ بھول جائیں، اپنی بات سے رجوع کریے۔ وہ غصے میں اکثر لکھنوی زبان استعمال کرتا تھا۔ بس کرو تم، آج ثابت کر دیا نا کہ ستیلا ستیلا ہوتا ہے۔ کبھی کمی کی ہم نے تمہاری عزت میں کسی قسم کی؟ صبیحہ بیگم زاروں کے تار رو رہی تھی۔ سائمہ بیگم کو صبیحہ بیگم کے والد نے گود لیا تھا اور ان کی شادی بھی سب سے پہلے کرائی تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک لڑکے کو پسند کیا، اور سب کے منع کرنے کے باوجود وہ ضد پر اڑی رہیں تو ان کی شادی ان سے کرا دی۔ مگر وہ احسان ماننے کے بجائے سب سے اکھڑی رہتیں۔ ان کا ایک بیٹا ارشد تھا جو شادی شدہ تھا۔ اس کی وائف کو وہ مارتا تھا، جس کے سبب وہ گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہ رہی تھی اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ، مگر اس کی نیت ادیبہ پر تھی۔ عمار صاحب جو اب کب سے خاموش تھے، ان کا کفل ٹوٹا۔ سائمہ بہتر ہے تم چلی جاؤ۔ وہ جو پہلے ہی ڈری تھیں اب ڈرامائی انداز میں سسک پڑیں۔ ارے بھائی یہ کیسے کہہ رہے ہو، ذرا لحاظ نہ رہا رشتوں کا۔ ارے لڑکیاں خود ہی حد میں رہیں بس، ورنہ ہم سارا لحاظ بھول جائیں گے۔ حمام کے انداز میں سختی تھی، چٹانوں کی سی سختی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ پڑا ہے۔ ہائے کیسی باتیں کرتا ہے، کیا ہو گیا اسے؟ میں یہاں آ کر پچھتا رہی ہوں۔ حمام بیٹا ارشد کہاں ہے؟ اب کہ عمار صاحب نے نرمی سے کہا۔ ہاسپٹل؟ کیا اسے بہت مارا ہے؟ میں نے فقط ایک، باقی آپی کی فرینڈ نے۔ کیا؟ عمار صاحب چونک گئے۔ جی مجھے برداشت نہیں ہوا تو میں، اس نے نقاب کا دوپٹہ مروڑتے ہوئے کہا، تو میں نے 2-3 فائٹ۔ اچھا بیٹا ان کی ٹکٹس کروا کے انہیں بھیج دو، اور ارشد کو بھی۔ یہاں بات اپنی جان سے عزیز بیٹی کی ہے، ورنہ میں اس سے کوئی لحاظ نہیں رکھ سکتا۔ سلام دعا کے علاوہ کسی چیز کی امید مت رکھنا سائمہ۔ عمار صاحب نے ادیبہ کو خود سے لگایا۔ ہاتھ مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ طلبیہ نے زخم پر اپنا رومال باندھا تھا۔ مما آپ ڈریسنگ کریے، اور ہاں خالہ، اگر یہ بات ادھر سے ادھر ہوئی تو پھر یاد رکھیے گا۔ ہائے عمار بھائی مجھے احساس ہو گیا، میرے بچے سے ملا دو، میں چلی جاؤں گی۔ وہ چلا کر رونے لگی تو عمار صاحب انہیں قریبی ہاسپٹل میں ارشد کے پاس ڈرائیور کے ذریعے بھجوانے لگے۔ چلیں طلبیہ جی۔ جی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ذہن ادیبہ میں الجھا تھا۔ حمام نے 3 دفعہ ایڈریس پوچھا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ سارا ذہن تو ادیبہ میں تھا۔ ایڈریس؟ اب کی اونچی آواز میں کہا۔ جی غصہ مت ہوئیے، بس پیراماؤنٹ اپارٹمنٹ، یہاں سے رائٹ سائڈ روڈ پر۔ اس نے ڈر کر کہا کہ کہیں اسے بھی نہ جلا دے، ابھی جلال کے جلوے مظاہرہ کر کے آئی تھی۔ اچھا میں آپ پر غصہ کیوں کروں گا؟ ہائے اتنی نرمی، خواب تو نہیں؟ دل میں سوچتی بظاہر وہ خاموش تھی۔ ویسے شکریہ، آپ نے بہت بڑی ہیلپ کی طلبیہ جی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، ادیبہ دی مجھے بے حد عزیز ہیں۔ اچھا اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بہت سارے پوچھئے۔ بظاہر جی پر اکتفا کیا۔ آپ نے اسے اتنا کیسے مارا؟ ڈاکٹر کہہ رہا تھا بہت زیادہ اندرونی زخم ہے۔ جی وہ مطلب مجھے شوق تھا، پہلے فائٹنگ وغیرہ کا تو سیکھ لی تھی۔ اوہ ویسے تو آپ کافی وقت ہو گیا، یہ سب کے سبب میں آپ کو ڈراپ کر دیتا، مگر ادیبہ کو سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، اور ماما کو سمجھانے اور سب کو بتانا تھا، اسی لیے۔ جی آپ کا گھر غالباً آ چکا ہے۔ جی آئیے۔ نہیں کافی وقت ہو گیا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اوکے اللہ حافظ۔ ارے بیٹا آؤ بیٹھو۔ دانیال صاحب کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ جی انکل السلام علیکم۔ کافی وقت ہو جائے گا؟ ارے کچھ نہیں، ممبئی ہے، یہاں رات اور دن کیا۔ طلبیہ بیٹا چائے لاؤ۔ جی بہت معذرت چاہوں گا انکل، کسی مسئلے کے سبب طلبیہ جی کو تاخیر ہوئی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے میسج کر دیا تھا پری مطلب طلبیہ نے۔ جی آپ پڑھتے ہیں؟ جی ابھی
CA کے لیے ہاسٹل جانا ہے، باقی ادھر پڑھ چکا ہوں۔ اچھا، ہماری بیٹی تلبیہ بھی ہاسٹل پڑھتی ہے۔ فی الوقت دین سیکھنے کا شوق تھا اور میری طبیعت کے سبب ادھر چھٹی کر کے آئی ہے۔ گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے رکھ کر وہ وہیں قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا، سنبھال کر جانا۔ اللہ حافظ۔ دعائیہ کلمات کہتے رخصت کر کے وہ یوں ہی واپس آئی، سب سے پہلے نقاب اتارا۔ اف اف، اتنی گرمی! مزے سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ فون اٹھا کر ملازمہ کو کال ملائی۔ آنٹی، پاپا کو دوا وغیرہ دی تھی؟ اچھا، آپ ایک کپ چائے بنا کر لے آئیے، آپ سے باتیں بھی تو کرنی ہیں۔ ملازمہ کو وہ ماں کے مثل عزت دیتی تھی اور رات کا کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور باتیں کرتی گزارتی۔ ملازمہ غریب تھی، گھر کے پچھلے حصے میں ہی اس کی رہائش تھی۔ دروازے کے بجنے کی آواز پر وہ اٹھتی ہوئی آئی اور خوشی میں دروازہ کھولا۔ آنٹی، اتنی جلد؟ مگر سامنے نظر پڑتے ہی باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ حمام کا بھی وہی حال تھا۔ آپ؟ جی، میری چابی شاید اندر رہ گئی۔ طلبیہ بیٹا، حمام کی چابی رہ گئی ہے، دانیال صاحب آتے ہوئے بولے۔ ارے بیٹا، یہ چابی آپ کی؟ اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہی طلبیہ ہے، مگر یہ بہت سارے سوالات کو نظر انداز کرتا وہ چابی لے کر مڑ گیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی بس ذہن میں طلبیہ اور ادیبہ کا خیال تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا ادیبہ کے روم میں آیا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پلٹ گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس کی ڈائری نکالی اور نیچے آیا۔ ماما، آپ جاگی ہیں؟ ہاں بیٹا، بہت فکر ہے، کل ادیبہ کو لے جائیں گے لکھنؤ۔ ہاں بیٹا، طلبیہ کے گھر والوں سے بات کرو، شاید وہ اجازت دے دیں۔ جی، آپ بات کر لیجئے۔ حمام نے ملیحہ کا پرانا موبائل لیا جو وہ گھر چھوڑ گئی تھی۔ اس میں سے نمبر دے کر وہ باہر آ گیا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور مجھے لگتا ہے کہ اس ناول کے کچھ پیج مسنگ تھے شاید، بٹ کیونکہ بیچ میں جب عافیہ کی شادی ہوئی ہے تو وہاں پہ مجھے ایک دم شوق لگا کہ یہ اچانک سے عافیہ کی شادی اذلان سے کیسے ہو گئی۔ میں تو ٹویسٹ اینڈ ٹرنس کا ویٹ کر رہی تھی، بٹ میرے پاس جو اس کا PDF تھا اس میں ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے 2-3 PDF اور ڈاؤن لوڈ کیے تو سب میں ہی ایسا تھا۔ اب شاید وہ پیج مسنگ ہیں یا شاید رائٹر نے لکھا ہی ایسا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، بٹ اب جو بھی ہے میں نے ویسے ہی ریڈ کر دیا۔ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور اچھا ہے، بٹ اس کا رسپانس بہت کم ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ مجھ سے فرمائش کرتے ہو، میں آپ کے ریکویسٹڈ ناول ہی ریڈ کرتی ہوں۔ اس چینل کے جو فرسٹ 3 ناول ہیں وہ صرف میں نے اپنی مرضی سے ریڈ کیے تھے، اس کے بعد سے جو بھی ناول آیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہی ریڈ کیا۔ تو مجھے اس بات کا اکثر افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کسی ایک کی ریکویسٹ کو پورا کر کے بعد میں کسی دوسرے کی کروں تو آپ لوگ شاید ایسے سوچتے ہو کہ زیادہ لوگ مطلب ہماری نہیں کی، دوسرے کی ریکویسٹ پوری کی۔ تو یہ ہے کہ ٹرن وائز ریکویسٹ پوری ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، میں ایک جلدی سب کی ریکویسٹ پوری نہیں کر سکتی، بٹ میں کوشش بہت کرتی ہوں۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب کی ریکویسٹ کو احترام دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو یار۔ تم لوگ چینل سبسکرائب نہیں کرتے، میرے گلے کی حالت بھی خراب ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، بٹ چینل کو سبسکرائب کیا کرو، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کیا کرو، کیونکہ جتنا زیادہ تم لوگ موٹیویٹ کرو گے میں اتنا ہی کام اس پر محنت سے کر سکوں گی۔ کیونکہ انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی کام دل سے کر رہا ہے تو اس کو پذیرائی ملے اور اس کو لوگ پہچانیں۔ اسی لیے تم لوگ سبسکرائب کیا کرو اور جلدی اپنے فرینڈس اور فیملی میں شیئر کرو اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو۔ تو بہت جلد ملتی ہوں ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔